अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान और इंडिया की जंग की खबरें पसे पुष्ट जा रही हैं और एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासी जंग की खबरें मीडिया की जीनत बनने लगी हैं। आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में फैमिली और पार्टी के लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद होने वाली मैसेजिंग ये इशारा दे रही है कि कहीं कोई अफाम तफहीम होती हुई नज़र नहीं आ रही, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि दबाव बढ़ाया जाए और इस कदर बढ़ाया जाए कि उसके नतीजे में अपने लिए कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई ब्रीदिंग स्पेस हासिल की जाए। क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्या दबाव बढ़ाकर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मार्का पाकिस्तान ने जीता है, क्या ऐसा करना मुमकिन है? आज जब मुलाकात हुई अडयाला जेल में, बाहर निकलकर अली अमीन गंडापुर के तेवर, उनकी टोन कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, सुनिए। अब तहरीक इंसाफ का ये मखमसा भी बन चुका है कि अंदर होने वाली गुफ्तगू जब तक फैमिली की तरफ से वेट ना की जाए, ना बताया जाए कि हाँ ये बात हुई है, उस वक्त तक पार्टी के लोग उसको तस्लीम नहीं करते। अलीमा खान साहिबा वो भी मुलाकात में मौजूद थी। बाहर निकल उन्होंने इत्तेहाद के हवाले से और बजट को मशरूत करने के हवाले से क्या बयान दिया, सुनिए। और बहुत एतराज़ किया जा रहा था, ये एतराज़ हो रहा था। फैसल वावडा को आपने देखा कि मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ कर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मरकज़ी हुकूमत और पंजाब हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे थे कि ये बात नहीं कर रहे थे, ये चुप थे, ये मोदी पर बात नहीं कर रहे थे, ये इंडिया पर बात नहीं कर रहे थे। तो आज फिर मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने गुफ्तगू कर ही दी। इंडिया के हवाले से जो गुफ्तगू की हैरान कुन तौर पर, वो आप सुनिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि मरीम नवाज़ साहिबा के लिए आज भी ना तो इंडिया ना ही नरेंद्र मोदी ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो अब पाकिस्तान में सियासी लड़ाई एक मरतबा फिर फोर फ्रंट पर आ रही है इस तमाम मामले के ऊपर, और फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ आने वाले दिनों में निकल सकते हैं, उस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब फैसल चौधरी साहब, साथ ही हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जनाब हम्माद हसन साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, आप बड़ा शिकवा कर रहे थे, मरीम नवाज़ साहिबा बात नहीं कर रही, मियाँ साहब बात नहीं कर रहे, आज गुफ्तगू कर दी उन्होंने इंडिया के हवाले से। देखिए, मरीम नवाज़ साहबा के बारे में बस अदब एहतराम, ख़वातीन के बारे में नॉर्मली हम ज़िम्मेदार बातें नहीं करते, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ना पढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, ना वो कोशिश करती हैं, और ये कफ़ा नहीं फाड़ा आज वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है। चाचू मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोली वो, मोदी अंकल जो उनकी बहन की शादी के ऊपर आए थे, और ये बाप बेटी की शादी, अच्छा, ये बाप बेटी जो हैं, ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, ये मोदी चाचू को जो है बुरा कह नहीं सकते। इनका वहाँ पे पर जलते हैं, इनके मुंह में आबले पड़ जाते हैं अगर ये वहाँ की भारत की मजम्मत करें या मोदी की मजम्मत करें। एक स्टेटमेंट इनका आज की स्टेटमेंट समेत आया है जिसमें भारत की या इन्होंने मजम्मत की हो। ये ग्रेटर जो है ना, ये हिंदुस्तान को ये अपना घर समझते हैं। ये इन्होंने अपने घर का नाम जाती उमरा रखा हुआ है, वो जाती उमरा जो कि इंडियन पंजाब में, ठीक है, रायवंड नहीं रखा है उन्होंने, उसका कोई नाम कुछ। ये इन्फ्लुएंस्ड हैं और फिर इनके पैसे बाहर हैं, और इनके बच्चे सारे जो हैं वो इनके इंडियन लॉबीज़ के साथ ये काम करते हैं, उनकी बिज़नेस भी उनके साथ है। तो दे आर स्केयर्ड कि अगर हम करेंगे तो इजरायली एंड इंडियन लॉबी जो है हमें एक्सपोज करेगी। तो ये उनके दोस्त हैं, ये हिंदुस्तान के दोस्त हैं, ये बाप बेटी। तो इनकी जो गुफ्तगू है वो एक ज़हर आलूद गुफ्तगू है और आमियाना गुफ्तगू है। इसमें कोई शायबा पढ़ाई लिखाई का नहीं है, कोई शायबा इनको रिपेंटेंस का नहीं है। हमारा मुल्क हमारी फ़ौजों ने बचाया, हमारी कौम ने बचाया मुत्तहद होके, ठीक है, और हमारी सियासी जमातों ने बचाया है। ये एक्सेप्शंस के तौर पे वहाँ पर बड़े मियाँ साहब ने भी नहीं, बड़े मियाँ साहब और मरीम नहीं, डिज़ाइन तो उन्होंने अपना एडा वर्साची अपने बड़ा मियाँ साहब की तो आगे ने ऐसे नहीं, वो उन्होंने गुफ्तगू भी करना मुनासिब नहीं समझी। उन्होंने पाकिस्तान पे हमले को इतना भी इम्पोर्टेंस देने की जो है वो नहीं सोचा कि भाई उस हमला हुआ है तो मैं दो लफ्ज़ ही कह दूँ कि जिनसे मजम्मत के, वो उन्होंने पाकिस्तान को हमले को इतना जायज़ करार दिया। सही। ज़मीर हैदर साहब, इंडिया और पाकिस्तान का एपिसोड होता है और फिर उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आने लगती हैं कि ठीक है, अब हमने अपनी सियासी लड़ाई को बैक बर्नर पर डालना है या एटलीस्ट टेम्परेचर्स नीचे लेकर आने हैं। आज मरीम नवाज़ साहिबा जब ये बताती हैं कि नहीं, ज़्यादा बड़ा मुजरिम या ज़्यादा बड़ा ख़तरा या ज़्यादा बड़ा गुनहगार नरेंद्र मोदी नहीं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, व्हाट डज़ दैट टेल अस कि क्या वो
فائر فائٹنگ کر رہی ہیں, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, فورسی کر رہی ہیں کہ کہیں واقعی کوئی افہام و تفہیم نہ ہو جائے which would eventually cause damage to her party. کیا یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ شکریہ عیسیٰ بظاہر تو جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ کوئی فیئر ہے ان کو, مقبولیت کسی کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر پوری تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا, اور آرمی چیف نے بھی کیا, پھر میڈیا کا شکریہ ادا کیا, اور پھر سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کیا. اور سوشل میڈیا میں جو سب سے بڑی بریگیڈ تھی جو لڑ رہی تھی, وہ بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں یا کیسے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے بہت صحیح طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی. جب وکٹری ہو گئی تب مبارکباد کے جھنڈے گاڑ دیے اور کہہ دیا کہ جناب یہ تو میاں نواز شریف صاحب کنٹرول روم, سچویشن روم سے بیٹھ کے جنگ کو کنٹرول کر رہے تھے, جے ایف جو جہاز ہے وہ انہوں نے بنایا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک بیسکلی کرٹیسائز کرنا ہے فوج کو, انڈین آرمی کو, اور بیسکلی نریندر مودی کو, انڈین گورنمنٹ کو, کہ جناب یہ آپ نے ایک مس ایڈونچر کیا. پہلے تو فالس فلیگ آپریشن کیا. آپ دیکھیں کہ پہلگام کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی, چلیں یہ تو جنگ ہم بعد میں لڑے ہیں نا. 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک کی آپ مجھے ادر دین پرائم منسٹر شہباز شریف, نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دکھائیں جس میں باقاعدہ طور پر انڈیا کو ٹارگٹ کیا ہو. کوئی نہیں ہے. تو فیصل واڈا صاحب نے صحیح بات کی, اور ان کے کہنے پہ آج جو آپ نے سنوا دیا, جو انہوں نے جو بات کرنی تھی کہ تنقید, بیسکلی وہ چاہتے تھے کہ بھئی انڈیا پہ آپ تنقید کریں, نریندر مودی پہ آپ تنقید کریں, آپ پھر گھما پھر آ کر واپس ایک ہی پارٹی کی طرف. تو فیئرز ہیں کہ جناب یہ کہیں جو معاملات بیک برنر پہ کہیں پہ چل رہے ہیں وہ کہیں سامنے نہ آ جائیں, اور وہ باقاعدہ وہ ریئلائز نہ ہو جائے. جو بھی افہام و تفہیم کی, جس نے آپ نے بولا کہ اگر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع ہوتے ہیں, تو پھر یقیناً فیئرز تو ہیں. مذاکرات ہوں گے یا نہیں, اور یہ فیصل واڈا فیکٹر یا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. حماد حسن صاحب, اب یہ ڈیزائن کی بات نکل ہی چلی ہے کہ بڑے میاں صاحب کو سچویشن روم تھا, کنٹرول روم تھا, جہاں سے مانیٹر کر رہے تھے, بتا رہے تھے سب کو کہ کس طریقے سے انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا ہے. اگرچہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وہ سوئمنگ کے لیے چلے گئے تھے. پھر آج مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان, آپ اس سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ میاں صاحب کنٹرول روم میں کیوں بیٹھے تھے؟ کیا وہ کوئی آپریٹ کر رہے تھے معاملات کو کہ کنٹرول روم میں بیٹھ رہے تھے؟ بھائی وہ ایک لیڈر ہیں, وہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے, ایک بڑی فالوئنگ بھی ان کی موجود ہے, مرکز اور پنجاب میں ان کی حکومت بھی ہے, اور حکومت اسی لیے شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, اسی لیے مریم نواز چیف منسٹر ہے کہ ایک ان کا بھائی ہے, ایک ان کی بیٹی ہے. لیڈر نواز شریف ہے. تو لیڈر میدان میں آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں. لیڈر کنٹرول روم میں نہیں بیٹھتا. لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کنٹرول روم میں بیٹھ جائے, بلکہ بعض اوقات تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لیڈر اپنے فوجیوں کے ساتھ جا کر محاذ پر موجود ہوتا ہے. نپولین کی مثال سامنے, 3 لاکھ سپاہیوں کے نام انہیں یاد تھے, ایک سپاہی کا نام یاد تھا, ان کے گھریلو مسائل تک سے واقف ہوتے تھے, وہ پوچھتے تھے, رہتے تھے وردی پہن کر. کیوں نہیں ہے؟ میں نیپولین کی بات کر رہا ہوں. نیپولین کو 3 لاکھ سپاہیوں کے نام یاد تھے, اور وہ ان کے ساتھ محاذ پر موجود ہوتے تھے. دیکھیں یہ نہیں, یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میاں صاحب کنٹرول روم میں بیٹھے تھے. میاں صاحب خاموش کیوں رہے؟ میاں صاحب نکلے کیوں نہیں؟ وہ عوام پر میزائل برس رہے تھے, ہمارے فوجی اور ہمارے سویلین کی لاشیں گر رہی تھی, ہمارے فوجی بارڈر پر لڑ رہے تھے, ہمارے پائلٹس لڑ رہے تھے. کیوں خاموش تھے؟ اس کو دیکھو عیسیٰ, اس کو کوئی وہ نہیں دیا جا سکتا کہ بس اس کے لیے مختلف بہانے تراشے اور ہم ہر جگہ سیاست کا ساتھ دیں کہ بھئی اس کو بچا لے. کی خاموشی جو ہے وہ سنی گئی ہے کہیں کہ یہ بہت خاموش رہے؟ یہ جو ابھی تنقید, خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے نا. میاں صاحب نے جو خاموش رہ کر
پیغام دیا ہے، کیا وہ پیغام اتنا خطرناک تھا کہ فیصل وارڈا نے تنقید شروع کر دی؟ تو خاموشی کا جنگ کے دوران خاموشی کا پیغام تو بزدلی اور مصلحت کے علاوہ کوئی نہیں نکلتا. اچھا، میاں صاحب نے بزدلی دی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ میں اس کو بزدل کبھی نہیں کہوں گا. یہ وہی میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے کہا تھا اور مائی ڈیڈ باڈی. وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، وہ مشکل حالات میں کھڑے بھی رہے. سوال یہ ہے، میں بحیثیت صحافی یہ سوال کروں گا کہ اتنے بڑے لیڈر 3 مرتبہ کے وزیر اعظم خاموش کیوں رہے؟ اب اگر مسلم لیگی کہتے ہیں کہ وہ پس پردہ ڈپلومیسی کر رہے تھے تو اس ڈپلومیسی کے نتائج کیا آئے؟ جنگ تو ہوئی، ہماری لاشیں سویلین کی بھی گری، فوجیوں کی بھی گری، پھر وہ جواب بھی دے دیا. ان کے رافیل جو ہے وہ زمین پر ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے. ان کے S-400 کا جو حشر کیا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. جواب تو مل گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر خاموش کیوں رہے؟ اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں تراشا جا سکتا. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا، ویسے اچھا ہی نہیں رہا کہ خاموش رہے، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو پھر ممبئی حملے کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی، پھر کارگل کے حوالے سے کہ جی میری کمر میں چورا گھوپا گیا، تو اچھا نہیں ہے کہ خاموش ہی رہے عیسیٰ. ویسے ایز اے لیڈر آپ ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی رول تو نہیں ہے عمران خان کے پاس. جیل سے جو RSS آئیڈیالوجی کی بات کی گئی، ہندوتوا سپرامیسی کی بات کی گئی، نریندر مودی کا اس کے ساتھ جوڑا گیا اور کال آؤٹ کیا گیا، ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا میسج تھا. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں خاموشی. تو پاکستان کو اس وقت اس خاموشی کی ضرورت ہے یا کوئی بھی بول رہا ہو لیکن بول رہا ہو؟ ایک سیکنڈ عیسیٰ، ضمیر صاحب نے جیسے بات کی کہ خاموشی تو اچھی بھی تھی، تو جب ہم عمران خان کے بولنے کو دیکھتے ہیں یا ان کی پارٹی کے لیڈرز ہیں کون؟ چودھری صاحب بیٹے ہیں، ان کے پارٹی کو تو لیڈ وہ یوٹیوبرز کر رہے ہیں جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ حماد حسن صاحب کے یوٹیوبر سے کوئی خاصی ذاتی اناد ہے، وہ بعد میں بات کریں گے. بڑی بات ہو رہی ہے، خود بھی بڑے دیکھے جاتے ہیں آج کل. ہاں، وہ مودی کا بھائی نواز شریف، مودی کی بھتیجی مریم نواز، پاکستان پہ حملہ ہو دونوں رہے چپ چاپ، مرد آباد مرد آباد مرد آباد. بات یہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہو، یہ پاکستان پہ حملہ ہو، گھر پہ حملہ ہو، وطن پہ حملہ ہو اور مادر وطن پہ حملہ ہو اور اس پہ خاموش رہ جائے، اس سے بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بےغیرتی کا لفظ میں استعمال کروں گا، میں کبھی بھی اتنے سخت لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں. وہ ہے پاکستان پہ دشمن ملک حملہ کرے اور آپ چپ رہیں. کس کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ کون کوئی ہم نے، ہماری پارٹیوں نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری سوشل میڈیا نے اپنی سیاسی مخاصمتیں سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، پیچھے پھینک کے پاکستان کے لیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا، نجم سیٹھی جیسا PTI کا مخالف جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی 54 ملین جو ویوز ملے ہیں وہ سب سے زیادہ PTI کی ٹویٹ سے. اٹس ہز انالیسس ناٹ مائن. گزارش یہ ہے کہ جب پاکستان پہ بات آئے تو پھر آپ کو کوئی اور اگر مگر یہ وہ نہیں ہوتی. پھر تو جو اگر مگر کرے وہ بھی غلط ہے اور جو نہ بولے وہ تو بہت ہی غلط ہے. پاکستان سے آگے کیا چیز ہو سکتی؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کے مفادات، اپنے ذاتی تعلقات ان کو ملکی مفاد سے زیادہ عزیز ہیں. خواجہ آصف بولے، وہاں پہ انہوں نے ان کی چڑوا کے ویڈیوز، انہوں نے کہا کہ جی ان کا ڈیفنس منسٹر انڈیا پہ حملے کم کر رہا اور اپنی کیمپوں پہ زیادہ حملے کر رہا تھا. سر گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے خواجہ آصف جیسا بولنا ہے اور جس طرح سے مطلب تباہی اتاری ہے انہوں نے جنگ کے دوران، میں حیران ہوں کہ کس قدر نالائقوں کا ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. لانے والی بھی سوچیں کہ یہ کوئی بندے دے پتری لاؤ. اچھا، مجھے بریک پر جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ یہاں سے اب آگے کیا منظرنامہ بنے گا، کیونکہ اب لگتا یہ ہے کہ جنگ کی یا لڑائی کی خبریں یہ پس پش جا رہی ہیں. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ہی اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کی اعتراضات تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں. 11 رکنی آئینی بینچ برقرار ہے اور سوموار دن 11:30 بجے سے مخصوص نشستوں کا کیس براہ راست آپ دیکھیں گے. یہ کس طریقے سے جو ہے وہ پلے آؤٹ کرے گا معاملہ، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل چودھری صاحب، کوئی ایکسپیکٹیشن آپ کی یہی تھی، یہی توقع تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ اسی طریقے سے ٹرن آؤٹ ہوگا؟ اور آپ کا اندازہ کیا ہے
کہ فیصلہ ممکنہ طور پر تحریک انصاف کے فیور میں آنے کا کوئی امکان موجود ہے، یا اب مخصوص نشستیں یہ حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی؟ بالکل نہیں ہے. ان کی لیگل ٹیم کی انتہائی نالائکی ہے اور انتہائی نااہلی ہے. یہ کیس کو سب سے پہلی بات پی ٹی آئی پارٹی نہیں بنی مین میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بینچ پہ آپ کیس سنوا رہے ہیں, آپ وہاں پہ آرگومنٹ کر رہے ہیں. یہ بینچ آئینی طور پہ قانونی طور پہ نہیں لگ سکتا. آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ان عدالتوں سے امید ہے؟ عمران خان پی ٹی آئی کے کیسز پہ اگر کسی کو عدالتوں سے امید ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ احمق ان سے زیادہ سیانے ہیں. سر آپ کو ریئلٹیز دیکھنی پڑیں گی, عدالتوں سے کچھ نہیں ملنا. یہ تحریکیں چلانے کا ٹائم بھی گزار دیا عمران خان اندر. جب بات پریشر بنا تو وہاں پہ بکری ہو گئے. تحریک کی تو بات ہو رہی ہے. یہ آج علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں, مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے, بہت جلد عمران خان کو جیل سے رہا کروائیں گے, دوبارہ تحریک چلانے کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے, تحریک کے لیے دونوں کاندھے جس دن دوں علی گا. امین نے چلا لی آنے والے دنوں میں سر جس دن علی امین تحریک تحریک کا چلائیں گے ٹیمپو مجھے بڑھے بتا گا. دیجیے گا. جب یہ تحریک لے چلائیں گے نا, یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, علی امین سینسیبل آدمی ہے, غور خان سینسیبل آدمی ہے. یہ تحریک والا جو معاملہ نہ ماحول ہے, نہ اس وقت ماحول تبدیل ہو چکا ہے. آپ کو روزانہ سیاست میں ڈیلی کی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. ایوری ڈے از اے نیو ڈے ان پالیٹکس. ٹھیک ہے جی. تو آج کا دن کیا بتا رہا ہے آپ کو پالیٹکس میں؟ آج کا دن مجھے یہ بتا رہا ہے کہ علیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ان کو پیغام آیا ہے. ان کو پیغام جو آیا وہ کہہ رہی ہے کہ کے پی کا بجٹ نہیں پاس ہوگا, تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کے پی کا بجٹ نہیں پاس ہوگا تو آپ کی حکومت چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جو علی امین نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے وہ زیادہ بہتر راستہ ہے. اگر آپ اپنا بجٹ نہیں پاس کریں گے تو پھر تو کے پی کی حکومت کا, آپ کو پتا بجٹ پاس بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت. گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے دیکھیں کہ اتنے نالائق ہیں کہ علیمہ بی بی کو تو نہیں پتا نا کہ کیا لیگل. کسی نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ بھئی یہ آئی ایم ایف والا معاملہ جو ہے, علی امین کیونکہ عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ ان کی ملاقات ہوئی, ان کی جو گفتگو میں عمران خان صاحب کی, مجھے لگتا ہے کہ آج جو مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت مطمئن نہیں تھے, تو آج ڈوز سیدھی مل گئی ہوگی. اچھا ہاں, میں مطلب بالکل علی بھائی ہے میرا, لیکن ڈوز آج سیدھی ملی ہے. جو باہر کی گفتگو ہے یہ اس کا شخصانہ ہے. ٹھیک ہے جی. تحریک نہیں چلا سکتی یہ ٹیم. اس ٹیم میں سب سے پہلے مجھے بتائیے, کل احتجاج تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کا جنرل سیکرٹری کدھر تھا؟ ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ کدھر تھا؟ تھے وہاں پہ. ادھر تو سلمان صفدر اور عثمان گل جو ہیں وہ جا رہے تھے, یہ یہاں سے اسکیپ کرنے کے لیے وہاں پہ چلا گیا. اور سر یہ گھر میں بیٹھ کے ویڈیو ہلکے پھلکے احتجاج کی اجازت مل جانا بھی تو کوئی نہیں, تو احتجاج اس ہلکے پھلکے میں بھی نہیں آیا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ٹون ڈاؤن کیا گیا عمران خان کا میسج جو کل آیا نا, یہ پرسوں بھی میسج یہی تھا, ٹون ڈاؤن کیا گیا. اور پھر وہاں پہ کہا گیا کہ جی کل والا جو احتجاج ہے ضمیر حیدر صاحب اور حسن صاحب, اس کو ملتوی کرائیں. تو جو دو ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا جی آپ کو گل کر لو, ایسی تو نہیں کرنی. انہوں نے کہا میرے پیچھے پڑ جائیں گی. تو انہوں نے کہا جی پھر ہم کیوں کریں, آپ آئیں. تو کل احتجاج میں شامل نہیں ہوئے. سر آپ یہ ہم جتنی بھی اس پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کا جو امپوز ان الیکٹڈ لیڈرشپ ہے اس کو پرو لیں گے نا آپ, تو آپ کو بیچ میں چول ہی چول نظر آئے گا. صحیح. حماد حسن صاحب, آپ کیونکہ سپریم کورٹ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی ساتھ میں کامنٹ کر دیں. مخصوص نشستوں کا کیس, مخصوص نشستوں کے کیس چونکہ کورٹ میں ہے اس پہ ہم ابھی بول نہیں سکتے. نہیں, لیکن کیا یہ پریسیڈنس, کیا یہ ممکن ہے کہ جن ججز نے فیصلہ دیا اس کیس کو کوئی اور ججز سنیں گے؟ اب چونکہ سیاسی طور پر معاملات کو ہم دیکھیں گے, سچ بات یہ ہے, اور جو پولیٹیکل سینیریو ہے اسی سے ہم اس کا سراغ لگائیں گے. میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں. آپ یہ نہیں آسان لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ سیاست کے مطابق ہوگا, عدالت اور آئین قانون کے مطابق. کب نہیں ہوا عیسیٰ, کب نہیں ہوا؟ آپ کی تاریخ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوا. میاں نواز شریف کتنے کیسز بنے تھے, وہ آئے ایئرپورٹ پر اترے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور تمام کیسز ختم نہیں ہوئے تھے, میں اور آپ ساتھ تھے. ایسا ہوا تھا نا.
تو اس کو ہم کیوں جھوٹ بولے لوگوں سے کہ ہاں بھئی یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. بھئی آپ کے معاملات جس طرح چلتے ہیں اس طرح ہمیں تھوڑی بہت بات کرنی چاہیے. چلو اگر زیادہ نہیں بول سکتے تو کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. بات کی چودھری صاحب نے علی امین کے حوالے سے. وہ 15 دن سے مسلسل اسلام آباد میں کیوں ہیں؟ وہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ اسلام آباد میں کیوں ہیں؟ پارٹی کے اندر دراڑ اتنی واضح ہو چکی ہے کہ جنید اکبر نے کھل کر بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کے خلاف باتیں کی. وہ کہتا ہے میں لوگوں کو نکال رہا ہوں. بھائی یہاں تو میں چودھری صاحب کے ساتھ ہوں کہ آپ حالات کو منظرنامے کو دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں. وہ ان حالات میں جبکہ ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں, جنید اکبر کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو نکال رہا ہوں خان کی رہائی کے لیے. بھائی آپ نے پہلے بھی کئی بار نکالا نا, کب ان کو رہائی ملی؟ کب اپنے لیڈرشپ یعنی گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر کے خلاف وہ کھل کر بیانات دے رہے ہیں. فیلڈ مارشل کے حوالے سے پارٹی کے اندر تنازع آئے. ایک گروپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ اچھا ہے, دوسرا گروپ مخالفت کر رہا ہے. پہلے آپ پارٹی کو یکسو تو کر لیں, پھر خان صاحب کی رہائی کا معاملہ بعد میں ہوگا. کئی گروپس بنے ہوئے ہیں پختونخوا کے اندر. اسد کیسر شاہرام ترکائے الگ گروپ ہے, عاطف خان الگ گروپ ہے, ساؤتھ میں گنڈاپور کا الگ گروپ ہے, نارتھ میں الگ گروپ ہے, پشاور ڈویژن کا الگ گروپ ہے. پارٹی منتشر ہے اور انتشار کی صورت میں وہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں. کرپشن بالکل عروج پر ہے, گورننس انتہائی خراب ہے. ان حالات میں اگر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ خان کو رہائی دلوائے گا, تو خان کبھی کہتا ہے, نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی کہ ملاقات ہوئی ہے, خان بادشاہت کی کہانی لے اڑا. تو دیکھیں ان حالات میں خان کی رہائی نہیں ہو سکتی, حقائق یہی ہے. صحیح. ضمیر حیدر, اکتوبر 2024 فرسٹ سیریس اٹیمپٹ ہوتا ہے, ایک دھرنا لے کر, ایک ریلی لے کر خیبر پختونخوا سے آتے ہیں, اور وہ کس طرح اینڈ اپ ہوتا ہے, 11 اضلاع پھلانگ کر پھر علی امین گنڈاپور نمودار ہوتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں. پھر نومبر 2024 دوسرا اٹیمپٹ ہوتا ہے. اب جب یہ کہا جا رہا ہے, ڈیالہ جیل سے پیغام آ رہا ہے اور دوبارہ تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے, از دس دا ٹائم؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں نا, اب موسم بھی دیکھیں, کہاں پہ تحریک چلائیں گے, کس طرح چلائیں گے, اتنا آسان نہیں ہے. شدید گرمی کا موسم ہے, ہیٹ ویو بھی چل رہی ہے. اور دوسرا جس طرح ابھی حماد نے بھی بات کی کہ جب آپ کے ود ان رینک اینڈ فائل جو ہے, مطلب آپ اکٹھے نہیں ہیں, تو پھر تحریک کو دیکھیں. تحریک جب چلتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھنی پڑتی ہیں. سب کو ایک ہی ٹائم پر ایک ہی ایشو پر آن بورڈ ہونا پڑتا ہے, تو پھر وہ تحریک چلتی ہے. اب دیکھیں, اگر یہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی اگر خان صاحب اندر سے جیل کے اندر سے یہ زور ڈال رہے ہیں کہ جی تحریک چلائی جائے, تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وائی وڈ ہی سے دیٹ. جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈیل کہیں نہیں کروں گا اور میں اپنے تمام کیسز جو ہے وہ عدالت سے جیت کر میں باہر آؤں گا, تو پھر اس میں تحریک چلانے کی مجھے اب سمجھ نہیں آتی. یہ ایک سیگمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو کہ چاہتا ہے کہ جی آن روڈز رہیں تاکہ ریلیونٹ رہیں. اور ابھی تو بڑی دلچسپ بات کی تھی فیصل چودھری نے, میں سوچ رہا تھا شاید پروگرام میں بھی کریں گے لیکن نہیں کی, انہوں نے کہا کہ بیرکس بھریں گی. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک کھیپ جو آلریڈی اندر تھی پی ٹی آئی کی, اب وہ باہر آئے گی, اور دوسری کھیپ کوئی ہے جو اندر جانا چاہتی بھی ہے کہ چلو یار کم از کم اندر بیٹھیں گے تو ایک پریشر تو نہیں رہے گا کہ تحریک چلانی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بھئی جب میں اندر ہوں تو مجھ سے تو کسی بات کا پوچھا نہیں جا سکتا نا, ایسا ہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک ہے کہ جی چلو نکلتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں, اریسٹ ہو جاتے ہیں, اور اندر بیٹھ جائیں گے, سکون سے جا کے بیٹھ جائیں گے. آپ جا کر, مجھے بریک پہ بھی جانا ہے, میں سوال آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جیل سے پیغام آتا ہے کہ حکومت سے بات نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, اور ہم میرے کیسز کے اوپر بات نہیں ہوگی. یہ ذرا تشریح کر کے بتائیں ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں بات کی جاتی ہے کیونکہ روٹین سے یہ تواتر کے ساتھ میسج آیا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا پوچھتے ہیں فیصل چودھری صاحب سے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل چودھری صاحب, بار بار تواتر سے جیل سے عمران خان کا یہ پیغام آتا ہے کہ میں حکومت سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے راضی ہے جماعت. وہ بات چیت ملک کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے, جمہوریت کے لیے ہوگی, میری رہائی کے لیے نہیں ہوگی. یہ کیا, یہ جو کنسٹرکشن آف دس سینٹینس ہے, یا یہ جو پورا ایک پیراگراف ہے, یہ گفتگو ہے, یہ اسی طریقے سے ہوتی ہے یا اس کو بھی مائلڈ, یا اس میں بھی کوئی میٹھا کم تیز کیا جاتا ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے. ایون مذاکرات جو حکومت کے ساتھ ہوئے تھے
تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے کیسز جو ہیں وہ موضوع بحث نہیں ہوں گے. تو عمران خان صاحب کا ایک بالکل ہے سوال اس میں یہ ہے کہ اگلے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر کیا کمپلشن ہے. 9 مئی میں یہ جو ضمیر نے 2 سوال بڑے انٹرسٹنگ پوچھے ہیں, میں ان کا بھی جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تحریک پہ کیوں زور دیتے ہیں. سر اندر جا کے بتایا جاتا ہے کہ جی باہر 1 لاکھ آدمی آ گیا, باہر 2.5 لاکھ آدمی آ گیا, وہ تیار ہیں, آپ کی لیڈرشپ کمپرومائز ہے, تو وہ نہیں نکلتے. تو وہ اگر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب تو آئسولیٹ ہے نا, ان کے پاس تو فلو آف انفارمیشن کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جا کے بندن کر لیں, یہ جا کے ان کو جھوٹ بولتے ہیں, خود ہی آتے نہیں ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو 30 اپریل کو بالکل لگی لپٹی رکھے بغیر میں نے کہہ دیا